सुअर निकलेगा तो फल फ्रूट की मार्केट में जाएगा, वो तो तलाश करेगा कि बरेली शरीफ किधर है। उलमा देवबंद के कुछ अफराद अभी आला हजरत पर भोंक रहे हैं, कम वक्त तो यहाँ ना भोंको, अशरफ अली की कब्र पर जाके थूको, इसलिए कि तुम्हारे बाप ने आला हजरत को अच्छा जाना और आला हजरत के पीछे नमाज पढ़ने की ख्वाहिश भी की थी। मेरे पास मत आओ, अशरफ अली की कब्र पर जाओ और मातम करो कि अब्बा तुमने आला हजरत को अच्छा क्यों कहा था, आज हम पछता रहे हैं। वहां जाओ, यहां नहीं। चलिए फिर आगे। जाहिलो, एक आखिरी बात करता हूं, कान खोल कर सुन ले, डालोगे। था उनका बड़ा मुनाजिर, बहुत बड़ा मुनाजिर, तकरीबन ये समझ ले दुनिया वहाबियत का सबसे बड़ा आलिम। मगर मुझे हैरत है इस बात पर कि बंदा आप इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा दिमाग वाला इंसान उनके नजदीक, मगर इतनी मामूली सी बात, इतनी मामूली सी बात क्या? बोले 1 लाख या 2,24,000 नबी दुनिया में आए तो किन किन का जुलूस मनाओगे? का दिन बचा खुचा भी था तो उसमें जुलूस निकाल रहे, काहे का? ईद मिलादुन नबी। अरे चौहद कहीं का सोचा होता कि एक ही पैगंबर दुनिया में तो पैदा नहीं हुए, 1,24,000 अंबिया आए हैं, तो 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए तो सब एक ही दिन पैदा हो गए थे, सबका इंतकाल एक ही दिन हो गया था। अगर हर नबी के आने पर जश्न मनाओगे तो साल में कुल 360 दिन है और आने वाले लाखों लाख है, तो कितने का तो छूट ही जाएगा। फिर भी मैंने कहा आज भी उनकी जमात का कोई बंदा अगर है तो वो जाके उनकी कब्र के सामने खड़े हो जाए और मेरा सवाल उनकी कब्र तक पहुंचाया जाए, फिर उनकी कब्र से जवाब ना आए, और आएगा भी नहीं। क्यों? उनके यहां तो मरकर मिट्टी में मिलने का मसला उनके यहां है, हमारे यहां तो नहीं है। फिर वहां से ये सवाल लेकर दारुल उलूम देवबंद तक चला जाए, फिर कहे कि तुम्हारे मौलाना ने ये कहा था, तो मैं कहता हूं कि अगर 1,24,000 तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1,000 अंबिया किराम का नाम तुम बता दो, जुलूस का इंतजाम हम कर लेंगे। है कोई दुनिया में बताने वाला? अरे ये तो है रिवायत में कि कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर आए, मगर सिर्फ 25-30 के नाम हमें मालूम, बाकी सब पर ईमान है। बस किसी को हम तायुन नहीं कर सकते कि फला शख्स नबी था, नहीं कर सकते। तो बस दारुल उलूम देवबंद तो अभी है, वहां चला जाए और जाने के बाद दरखास्त लिखे कि हजरत 1,000 अंबिया किराम का नाम फहरिस्त में लिख के अब दे दें। दूसरी बात यह है, दिन तो 365 है, चाहे लाख क्या करोड़ों आदमी भी मरे, उसी 365 के अंदर ही तो मरेगा, उसके बाहर तो नहीं जाएगा। यह कैसी बेवकूफी की बात हुई? दूसरी बात यह है, आदम से लेकर ईसा तक सब पर हमारा ईमान है, तो अल्लाह ने आदम को भेजा, एहसान की बात नहीं की। नूह को भेजा, एहसान की बात नहीं की। तमाम अंबिया को दुनिया में भेजा, मगर एहसान की बात नहीं की। तो हम मुस्तफा का जुलूस क्यों मनाते हैं? इसलिए कि जब मुस्तफा तशरीफ लाए, खुदा ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, इसलिए कि मोमिन पर मैं खुदा एहसान रखता हूं कि अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी को भेजा। चलिए आगे। खाने के बाद जो भूलता है उसे गद्दार कहा जाता है, खाने के बाद जो याद करते हैं उसे वफादार कहा जाता है। तो मुस्तफा की रहमत पाने के बाद जो मुस्तफा की विलादत के दिन को भुला दे,
وہ بے شک غدار ہے، اور ہم نے نمک کھایا ہے تو قیامت کی صبح تک جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے پایا ہے، ہمیں رحمت ملی ہے، اس کا شکریہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار، اچھا اس پر اور ایک بات ہو سکتی ہے کہ بھئی انبیاء کرام تو تشریف لائے 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش، مگر آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ کیا سب کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں یا محمد رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو جن کے نام کا کلمہ پڑھا جائے گا جشن ولادت وہ اسی کی منائی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارش نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، افر منکر کہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس نے پھر دوسرا ایک جملہ کہا حضرت، بڑا تعجب، بڑا افسوس ہے مجھے۔ اس نے یہ کہا سور نکلے گا تو پھر پھل فروٹ کی مارکیٹ میں تو نہیں جائے گا، فوراً ڈھونڈے گا بریلی شریف کدھر ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ سور نکلے گا تو پھل فروٹ کی مارکیٹ میں جائے گا، وہ تو تلاش کرے گا کہ بریلی شریف کدھر ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف مائل ہوتی ہے۔ دوسرا ایک معقولہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ جا کے اس کیٹیگری میں بیٹھتا ہے۔ تو وہ بندہ سور پر بول رہا ہے، مطلب اسی کی نسل سے تو ہے، تو نام تو اسی کا ہی آئے گا۔ تم مجھ سے بھی سن لے کچھ۔ اس پر 3-4 باتیں۔ دال کھولا کے مناظرے میں جب طاہر غیابی نے، اس کا پورا نام ہے طاہر حسین غیابی، مناظر اعظم ہندوستان حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب پر کفر کا الزام لگایا تھا، جب کیسٹ کو دو بارہ سنا گیا تو اس میں وہ الفاظ نہیں تھے، تو پھر ہمارے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم پر 3 قسم کی توبہ لازم ہے۔ ایک، مومن پر تم نے کفر کا الزام دیا، اس کے لیے توبہ کرنا ہوگا۔ دوسرا، اتنے بڑے مجمع کو تم نے دھوکے میں ڈالا، اس کے لیے دوسری توبہ۔ اور تیسری کہ تم نے اتنا وقت جو برباد کیا، مگر وہ توبہ کرنے سے انکار کیا۔ پھر محدث کبیر نے کہا اگر تو طاہر حسین ہے تو توبہ کرے گا، اگر نجس العین ہے تو توبہ نہیں کرے گا، نجس العین ہے تو توبہ نہیں کرے گا۔ تو اسی حالت پہ بندہ مرا، اسی پہ ہی وہ گیا۔ اب مجھ سے سن لیں، مجھ سے سن لیں، یہ تو خنزیر کی بات کی۔ اب میں کہتا ہوں یہ بندہ جب مارکیٹ جاتا ہوگا گوشت خریدنے کے لیے تو مڈیا بروج میں تو مرغے کی دکان تو ہے، کوے کی دکان تو نہیں ہے۔ یہ بندہ تو کوے کی دکان تلاشے گا کہ کہاں کوا کا گوشت ملے گا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ غوث کا فاتحہ کرو شان سے، مگر شیرنی بانٹنا لوگ پہچان کے، کوا کھانے کی لت پڑ گئی ہو جنہیں مرغا کھلانا ضروری نہیں۔ یہی تو حال ہے تمہارا۔ اب سن لے، یہ لوگ فاتحہ کی شیرنی نہیں کھاتے ہیں،
نہیں کھاتے. سوال کیے بچے آ کے مجھ سے کہ حضرت یہ شیرنی کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ ان سے پوچھ لیجئے، یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے، میں کیوں بولوں؟ تو بولے نہیں آپ کچھ کہیے. میں نے کہا دیکھو اگر مجھے بولنا ہے تو میں تو حدیث سے بولوں گا. تو بولا ہاں حضرت وہی بول دیجئے. تو میں نے کہا چلیے اٹھائیں مسلم شریف. مسلم شریف کی صحیح روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ کھانا شیطان کبھی کھا نہیں سکتا. تو جو فاتحہ کی شیرنی ہوتی ہے اس پر ہم بسم اللہ نہیں اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اخلاص بھی پڑھتے ہیں، کل بھی پڑھتے ہیں. اب شیطان کیا، شیطان کا باپ بھی آ جائے پھر بھی وہ شیرنی کھا نہیں سکتا. کیوں؟ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ جس کھانے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان اس کو کھا نہیں سکتا. اب سن لیں، 3 مناظرے کی بات میں کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بندہ بڑا مناظر تھا اور بات اس نے سور کی تو سن لیں. صدر مناظرہ حضور مفتی اعظم ہند، مناظر علامہ حشمت علی صاحب لکھنوی. اللہ اکبر. مناظرے میں اعلی حضرت کے چھوٹے صاحبزادے، 2 اسٹیج لگا ہوا تھا، سامنے کی طرف ان لوگوں کا، ادھر سنیوں کا. دیوبندیوں کی طرف سے مناظر نے آواز دیا ہے کوئی تمہاری جماعت میں جو میرے سوال کا جواب دے؟ تو علامہ حشمت علی صاحب اپنے انداز میں ارشاد فرمائے پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ تو اس نے پوچھا بتائیں سنی اور سور میں کیا فرق ہے؟ وہی سوال. ایک کیٹیگری کا بندہ تھا. تو علامہ حشمت علی خان لکھنوی سب جانتے ہیں بڑے جلالدار انسان تھے. تو اپنا آستین کو چڑھاتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اترے. مفتی اعظم ہند بولے مولانا حشمت کیا کر رہے ہو؟ تو علامہ حشمت علی لکھنوی رحمہ اللہ اپنے اسٹیج سے اترے، ان کے اسٹیج کی طرف چلتے ہوئے گئے، واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور پوچھا کیا میں جواب دوں؟ کہا ہاں ہاں بولیے. تو میں نے اپنے اسٹیج سے تمہارے اسٹیج تک گن لیا ہے، سنی اور سور میں 22 قدم کا فاصلہ ہے. میں نے اپنے اسٹیج سے تمہاری اسٹیج تک گن لیا ہے، سنی اور سور میں 22 قدم کا فاصلہ ہے. یہ ہوتا ہے. چلیں اور ایک مناظرے کی کہانی سنا دوں آپ کو. ان کی طرف جو مناظر تھا بیچارے کی ناک ہلکی کٹی ہوئی تھی، تو آواز جو ہے وہ صاف نہیں آ رہی تھی اور شعر و اشعار میں جواب دینا تھا. تو سامنے والے نے کہا مسند زرری پر بیٹھے ہیں وہابی پھول پھول. ہمارے مناظر سمجھ نہیں پائے، ان کی آواز میں یہ ہوئی گئی، ناک سے کہا نا کہ مسند زرری پر بیٹھ گئے وہابی پھول پھول. جواب دینا تھا تو سنی مناظر کھڑے ہوئے اور کہا ناک کاٹی ہے خدا نے کان کاٹیں گے رسول. یہ سنیوں کا عالم ہوتا ہے، ناک کاٹی ہے خدا نے کان کاٹیں گے رسول. سنیں